अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक बहुत ही एक्साइटिंग है और मुझे पर्सनली इसको डिस्क्राइब करने में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ कंपटीशन की बात करने वाले हैं। तो टॉपिक है बुलिंग, कि अगर आपका बच्चा स्कूल में बुलीज़ को फेस कर रहा है तो क्या आप स्टेप्स ले सकते हैं अपने बच्चे को सपोर्ट करने के लिए, और आपके बच्चे का क्या रिएक्शन सबसे मुनासिब होगा इस सिचुएशन में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी असर्टिव कम्युनिकेशन की एक टाइप की, जिसमें हमने आई फील स्टेटमेंट्स डिस्कस की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं नीचे लगा दूंगी, तो आप ज़रूर वो देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो के नीचे आप लोगों ने बहुत ही इंटेलिजेंट कमेंट्स लिखे थे। बहुत ही बेहतरीन दो कमेंट्स थे। एक था कि क्या अगर हम आई फील स्टेटमेंट्स को यूज़ करेंगे बुलीज़ के साथ तो क्या वो बुलिंग को मज़ीद बढ़ा नहीं देंगे। आपने बिल्कुल सही कहा, एब्सोल्युटली। जो बुलिंग का केस बहुत ही यूनिक और सेंसिटिव है, और इसको हमें एक सेंसिटिव और यूनिक तरीके से ही डील करना होगा। और एक मदर ने बहुत ही प्यारा सा कमेंट लिखा था, मैं उसको रीड आउट करूंगी आपके सामने, और इसको मद्देनज़र रखते हुए हम पूरी वीडियो को आज हम डिस्कस करेंगे कि हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं बच्चों को हेल्प करने के लिए। सो एक मदर ने लिखा था कि मेरा बेटा 11 साल का है, इसका स्कूल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है कि क्लास फेलोज उसका मजाक उड़ाते हैं, और जब मैंने उसे ये वीडियो दिखाई तो उसने कहा कि अगर मैंने ऐसा आई फील स्टेटमेंट्स यूज़ की तो बॉयज़ फिर और हंसते हैं और धक्के देते हैं और कहते हैं चले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल a lot of thank you to this mother जिन्होंने ये कमेंट यहाँ पे लिखा। कोशिश भी की अपने बच्चे को पिछली वीडियो दिखाने की, आपने बहुत अच्छा किया। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम असर्टिव कम्युनिकेशन को ही मद्देनज़र रखते हुए हम बुलीज़ को फेस करेंगे। बुलिंग जो है ये एक डोमिनेशन बिहेवियर है। इसमें एक बच्चा कोशिश करता है, बच्चा या इंसान कोशिश करता है कि वो अपनी पावर दूसरे के ऊपर शो करने की कोशिश करे, और इसका एक मकसद होता है कि वो आपको बहुत ज़्यादा छोटा फील कराए, वीक फील कराए, कमज़ोर फील कराए। ये एक बुली की एक इंटेंशन होती है। बुलीज़ के बारे में हमें ये पता है कि हर्ट पीपल हर्ट अदर पीपल, मीनिंग वो इंसान जो अंदर से दुखा हुआ हो, अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहा हो, वो कोशिश करता है कि मैं दूसरों को हर्ट करूँ और कमज़ोर फील कराऊँ। ये होती है एक बुली की मेंटालिटी। ना बिकॉज ये एक डोमिनेशन की एक गेम है, इसमें आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया पिछली वीडियो के अंदर कि हमें यहाँ पे आई फील स्टेटमेंट्स के बजाय हमें और दूसरे तरीक़ों के साथ अपनी पावर को इस्टेब्लिश करना है और असर्ट करना है। असर्टिव कम्युनिकेशन के और भी बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें हमने बॉडी लैंग्वेज की बात की थी, हमने फर्म टोन की बात की थी। इसमें और बहुत से एस्पेक्ट्स आ जाते हैं जिनको हम आज डिस्कस करने वाले। अब जहाँ तक बात आ जाती है कि क्या बुलीज़ जो हैं वो वीकनेस को पिक करते हैं, और जो लोग एक्चुअली वीक होते हैं उन्हीं को बुलिंग का सामना करना पड़ता है। जब ऐसा हम सोचते हैं तो एज अ पेरेंट आप फील करने लग जाते हैं कि शायद मेरे बच्चे में कोई कमी है। तो मैंने आपको एक बात बहुत ज़रूरी कहनी है इससे पहले कि हम वो स्टेप्स आएँ जिससे आप बच्चों को हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपने साथ चेक इन करना है। अपने आप से पूछें कि मैं इस वक्त इस सिचुएशन के बारे में कि मेरा बच्चा स्कूल में बुली हो रहा है, इसके बारे में मैं कैसा महसूस कर रही हूँ या कर रहा हूँ। क्या मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी, शेम, नदामत फ़ील हो रही है कि मेरा बच्चा बहुत वीक है, इस वजह से सब इसके ऊपर इसको अटैक कर रहे हैं, या फिर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि मैं तो इनको छोड़ूंगी नहीं, इनकी हिम्मत भी कैसे हुई सब करने की। तो वो दोनों बहुत एक्सट्रीम रिएक्शंस है। तो जहाँ तक शेम की बात आती है, बिल्कुल शेम को तो बिल्कुल साइड पे रखते हैं, आपके बच्चे का इसमें कोई भी कसूर नहीं है। बेसिकली हम ह्यूमन रेस के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस मौजूद हैं, और जो इमेच्योर माइंड्स होते हैं वो किसी भी डिफरेंस को समझते हैं कि वो वीकनेस है और उस पर पिक करने की कोशिश करते हैं। सो जस्ट बिकॉज योर चाइल्ड इज़ डिफरेंट, दैट कुड बी एनीथिंग। वो उसका एक्सेंट हो सकता है, स्किन कलर हो सकता है, बाल हो सकते हैं, वेट हो सकता है, वज़न हो सकता है, स्किन की टाइप हो सकती है, बोलने का तरीका हो सकता है, इंटेलिजेंस लेवल हो सकता है, अमीरी गरीबी का लेवल हो सकता है, कपड़ों का स्टाइल हो सकता है। इट कुड बी एनीथिंग। नाक की शेप हो सकती है, मेरी नाक थोड़ी सी टेढ़ी है। किसी भी चीज़ के ऊपर कोई डिफरेंस अगर देख लेते हैं तो बिकॉज वो इमेच्योर वीक माइंड होता है जो कि खुद हर्ट कर रहा होता है, तो वो समझता है कि मैं इसको पिक करूँगा और इसको वीकनेस बनाने की कोशिश करूँगा। तो अगर एज अ पेरेंट आप शर्मिंदगी या शेम महसूस कर रहे हैं तो उसको आप साइड पे रखते हैं। ये भूल जाएं कि डिफरेंसेस आर नॉट अ वीकनेस, डिफरेंसेस मेक ह्यूमन बींग्स यूनिक, और यही डिफरेंसेस कैन बिकम योर स्ट्रेंथ्स, दे कैन बिकम योर चाइल्ड्स पावर, अगर उनको सही तरीके से एम्ब्रेस किया जाए, ना कि हम अपनी डिफरेंसेस की वजह से शर्मिंदा फील करें। तो इससे ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। कुछ है जी साइंटिफिक रिसर्च, और दूसरी है क्लिनिकल प्रैक्टिस। मेरी पर्सनल क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैंने किस तरीके से बच्चों को हेल्प किया है
ان ایکسپیرینسز کو میں آپ کے ساتھ سمرائز کر کے ہیلپ کروں گی. جہاں تک ریسرچ کا سوال ہے, ریسرچ میں کچھ ڈفرینٹ آؤٹ کمس ہیں. بہت کلیئر آؤٹ کم نہیں ہے کہ وہ کون سی کیمپین ہوگی جس سے ہم بلنگ کو ختم کر دیں گے. ابھی تک ہم اس ڈیفینیٹیو ایک پروگرام کو کریٹ نہیں کر پائے, مگر ریسرچ نے کچھ ایسی چیزیں ضرور فائنڈ کی ہیں جو کہ وہ ایٹریبیوٹس آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جو اگر ہم اپنے بچے کے اندر وہ ایٹریبیوٹس کو کریٹ کریں, ان کو نرچر کریں, تو بچے لیس لائکلی ہوں گے کہ وہ بلنگ کا شکار ہوں گے. وہ ایٹریبیوٹس کیا ہیں, ان کو کمبائن کرتے ہوئے, اور میری کلینکل پریکٹس میں جو میں نے سیکھا ہے بچوں کو ہیلپ کرتے ہوئے, ان کو کمبائن کر کے میں آپ سے کچھ اسٹیپس شیئر کروں گی جو آپ کر سکتے ہیں استعمال اپنے بچے کو ہیلپ کرنے کے لیے. جہاں تک بات آتی ہے کہ بلیز کو اگنور کر دیا جائے, اگر وہ آپ کو اس طریقے سے بدتمیزی کر رہے ہیں, جھٹک رہے ہیں, ان کو اگنور کرو اور ان سے دور بھاگ جاؤ. سو دیٹ از این ایبسلیوٹلی رانگ ایڈوائس, کیونکہ جیسے میں نے آپ سے کہا یہ ایک پاور ڈائنامک ہوتی ہے, وہ ڈومیننس اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو اس ڈومینیشن میں اگر تو آپ وہاں سے کمپلیٹلی آپ نے ان کو اگنور کیا, تو آپ نے ان کو فیڈ کر دیا کہ یس آئی ایم ویک, اینڈ یو, آپ نے ان کو میسج دے دیا کہ یو ہیو آل دا پاور ٹو سے دس ٹو می بیکاز آئی ایم ویک. تو میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا آگے سے. تو ہم پیسولی ہم بیہیو نہیں کر سکتے بلیز کے ساتھ. اسرٹ کرنا ہے, مے بی ناٹ یوزنگ دی آئی فیل اسٹیٹمنٹس, یو گائز آر ایبسلیوٹلی رائٹ, مگر اور بہت سے طریقے ہیں جس سے ہم یہ کر سکتے ہیں. اور لاسٹ ڈسکلیمر ہے بفور وی جمپ ٹو دی اسٹیپس کہ پیرنٹس پلیز دھیان دیں, اور بچے بھی, کہ آپ کی اپنی سچویشن آبویسلی بہت یونیک ہوگی. سو جو بھی پوائنٹس آپ یہاں سے سیکھیں گے یا ورڈز ہوں گے یا اسٹیٹمنٹس ہوں گی, ان کو آپ نے بڑے فلیکسیبلی اور انٹیلیجنٹلی اپنی یونیک سچویشن میں اپلائی کرنا ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ وہ ایگزیکٹ ورڈز جو آج یہاں پہ میں ڈسکس کروں گی وہی اپلائی کریں گے آپ کی سچویشن میں, مگر اس طریقے کی, اس فیملی کے ورڈز کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنی یونیک سچویشن کو ہینڈل کریں گے. سو دا فرسٹ اسٹیپ از گوئنگ ٹو بی کہ آپ نے ایز اے پیرنٹ اور آپ نے اپنے بچے کو ہیلپ کرانی ہے کہ وہ بلنگ کو آئیڈینٹیفائی کریں, کیونکہ جب تک ہم یہ نہیں سمجھتے کہ کون سا بیہیویئر ہراسمنٹ اور بلنگ میں آ جاتا ہے, جس میں ایک ڈومینیشن بیہیویئر ہے جو دوسرا بچہ آپ کے بچے کے اوپر ایگزرٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کو اگر ہم نے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا صحیح طریقے سے تو ہم اگلے اسٹیپ تک نہیں جا سکتے. سو آئیڈینٹیفیکیشن کے اندر آ جاتا ہے کہ بچے کو پتا ہو کہ جب بھی یہ جس طریقے سے اس مدر نے ڈسکس کیا کہ وہ تو اس حد تک آ گئے کہ وہ دھکا دے رہے ہیں بچے کو, سو اس میں تو فزیکل بلنگ انوالوڈ ہے. سو دس از کمپلیٹلی ان سیف بیہیویئر. اور اگر ہم اس سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو وہ بچے کے اوپر موکری کر رہے ہیں, بچے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اینی پوائنٹ جب بچے نے محسوس کر لیا کہ وہ اس کے اوپر پک کر رہے ہیں, اس کا مذاق اڑا رہے ہیں اور اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں, دیٹ از ہراسمنٹ اینڈ بلنگ. یہ بچے کو پتہ ہونا چاہیے. سو جیسے ہی آپ نے ایک چیز کو آئیڈینٹیفائی کر لیا, دیٹ مینز آپ نے بچے کو تھوڑی سی پاور دے دی کہ یہ چیز غلط ہے, دس بیہیویئر از رانگ. سو دا کڈ نوز دیٹ ناؤ. سو فرسٹ آف آل آئیڈینٹیفیکیشن. اس کے بعد آ جاتا ہے اس فرسٹ اسٹیپ کے ہی سیکنڈ پارٹ ہے پلاننگ. اب ہم پلان کریں گے. جو پلاننگ, جیسے میں نے کہا تھا, میری پرسنل کلینکل پریکٹس کے اندر میں نے کس طریقے سے کام کیا تھا, میں نے بچوں کے ساتھ پورا 1 سال کام کیا تھا. اسپیشلی ایک کیس جو میں آپ سے ڈسکس کرتی ہوں, کہ ایک بچی تھی جس کو اپنی جو تھوڑی اوور ویٹ تھی, چبی تھی, جس کو 8 سال کی تھی, اور اس کو کلاس میں مکمل طریقے سے سب بچے اس کو بلی کر رہے تھے. بائی دی اینڈ آف دیٹ 1 ایئر جو لوگ اس کو بلی کر رہے تھے وہ اس کی دوستی کرنا چاہ رہے تھے. کیسے کہ ہم نے بہت سارا کام کیا تھا پلاننگ سٹیج کے اوپر. ہم کلینک کے اندر بہت زیادہ پلاننگ کرتے تھے کہ وہ کون سی اسٹیٹمنٹس ہیں جو آپ نے جن کے ساتھ جواب دینا ہے بلیز کو. تو ایک کی اسٹیپ جو بلیز پہ آتا ہے, جو مجھے سمجھانا پڑتا تھا, میں اپنے ہاتھوں کو اس طریقے سے یوز کرتی تھی اور میں بچی کو کہتی تھی کہ اف دس از دا بلی یو ڈونٹ ہیو ٹو بی ہیئر. آپ کو اتنا بھی اگریسو نہیں ہونا کہ آپ ان کے اوپر چڑھ رہے ہیں, اینڈ یو آلسو ڈونٹ ہیو ٹو بی ہیئر, کہ آپ کو ان کے بالکل نیچے بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی آپ نے نہ تو زیادہ اس سے اوپر چلے جانا ہے, نہ آپ نیچے جانا ہے. آپ نے آئی ٹو آئی, آپ بالکل ان کے سامنے کھڑے ہو کے ایک لیول پہ آپ نے ان کا سامنا کرنا ہے. ان کا اسٹیپ ہے یہ, آپ گھر پہ بچے کو سکھائیں, بے شک شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے کریں. آپ ایز اے پیرنٹ بچے کے ساتھ پلاننگ کریں. آپ ایک تھراپسٹ کے روم میں بیٹھ کے آپ تینوں ایز اے پیرنٹ, چائلڈ اینڈ تھراپسٹ اکٹھے یہ پلاننگ کر سکتے ہیں. بچہ ویڈیوز ریکارڈ کر سکتا ہے اور پریکٹس کر سکتا ہے. کسی بھی طریقے سے بچے نے بیسکلی کام کرنا ہے اپنی باڈی لینگویج, اپنے پاسچر, آئی کانٹیکٹ کے اوپر. نہ آواز زیادہ اونچی کرنی ہے, نہ آواز آپ نے بالکل آہستہ سے کرنی ہے. آپ کی آواز کے اندر ایک فرمنس ہوگی جب آپ ان کو فیس کریں گے. نہ آپ اتنا ایک دم آپ غصے میں آ جائیں, بیکاز تب بھی ان کو ریئیکشن مل رہا ہے.
تو آپ نے یہ پریکٹس کی اپنی باڈی لینگویج, اپنی ووکل ٹون, اینڈ دین ریہرس دا اسٹیٹمنٹس دیٹ یو گوئنگ ٹو سے. سو اگر جیسے کہ اس طریقے سے ہم نے جو کیس ڈسکس کیا, وہ بچے کو کہہ رہے تھے ہنستے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں چلے, تو اس میں آپ نے بڑا سمپل طریقے سے بچے کو کہنا ہے, آپ نے لیبل کرنا ہے اس بیہیویئر کو. آپ نے کہنا ہے دس از ان ایکسیپٹیبل بیہیویئر اینڈ دس ول بی رپورٹڈ. اگر آپ نے اس کو اردو میں کہنا ہے تو آپ کہیں یہ کمپلیٹلی مکمل طور پہ ان ایکسیپٹیبل بیہیویئر ہے, یہ روڈ بیہیویئر ہے اور یہ رپورٹ ہوگا. تو آگے سے شاید وہ جواب دیں گے او اچھا کس کو رپورٹ کر لو گے. سو کہیں گے دیٹ از نن آف یور بزنس, دس ول بی رپورٹڈ ٹو دا ہائر اتھارٹی. آپ کو اس کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے, ہائر اتھارٹیز, ٹیچر, پرنسپل, ایوری ون ول بی رپورٹڈ آف دس. وہ کہیں گے اینڈ دین وین یو سیٹ دیٹ پوائنٹ, اس کے بعد یو ول ریموو یور سیلف فرام دیٹ سچویشن, بیکاز پھر آپ کو سیف زون میں جانا ہے. اگر وہ آپ کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کریں remove yourself, use your words, again safe body language, stable body language, take a step back. آپ نے ان کو آنکھوں میں آنکھیں ملا کے کہا this is completely unacceptable behavior and this will be reported. یہ ایک طریقہ ہو گیا کہنے کا. اس کے علاوہ اگر ہم فزیکل کی طرف نہیں جاتے, جو کہ آپ نے ڈسکس کیا تھی تو بہت ہی سیویئر کیس تھا, باقی اور بہت ساری assertive statements ہیں جن کو ہم اس کیس میں ایکسپلین کر سکتے ہیں. سمپل ورڈز, بچے کو کہنا سکھائیں نو. اگر کوئی چیز کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو نہ کہنا آسان ہونا چاہیے بچے کے لیے. اسٹاپ کہنا یا اسٹاپ اٹ کہنا بھی بچے کے لیے آسان ہونا چاہیے. سو یہ کیا اسٹیٹمنٹس ہے کہ بیسکلی ان سب اسرٹیو اسٹیٹمنٹس کے تھرو بچہ ایکسپلین کر رہا ہے, اگلے کو نہ تو بلیم کر رہا ہے نہ ان کو ریڈیکیول کر رہا ہے, وہ اپنی باؤنڈری, اپنا ایک دائرہ اور اپنی اسپیس ایکسپلین کر رہا ہے کہ یہ میری اسپیس ہے, اس کے اندر آپ نہیں آ سکتے. تو آپ اس کو ایکسپریس کرنے کے لیے آپ نہ کہیں, اسٹاپ اٹ کہیں, یا کہیں کہ یہ لیبل کیا آپ نے بیہیویئر, یہ بیہیویئر بالکل غلط ہے اینڈ دیز آر دا پوٹینشیل کانسیکوینسز. سو یہ بچے کو آپ سکھا رہے ہیں assert yourself, you're on their level, اور آپ نے ان کو اپنی اسپیس کے اندر آنے نہیں دینا. اس میں یاد رکھیں باڈی لینگویج پلیز اے ہیوج رول. اگر آپ بالکل شرنک کر جائیں گے, آواز آپ کی مدھم ہو جائے گی اور آپ پیچھے ہٹ جائیں گے, دے ول بی مور لائکلی ٹو کم اینڈ اپروچ یو لائک دیٹ. بالکل اسٹریٹ شولڈرز, آئی کانٹیکٹ, آپ کی بالکل لیول قسم کی آواز ہوگی اور آپ نے پھر جواب دینا ہے. اور کون سی اسٹیٹمنٹس ہیں جس کے تھرو آپ اسرٹ کر سکتے ہیں؟ اگین لینگویج میں بی کریٹو, اپنی یونیک سچویشن کے حساب سے آپ نے اپنے الفاظ یوز کرنے ہیں. اس کے علاوہ اگر وہ بار بار بولتے ہیں تو فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں او تمہارا ناک ٹیڑھ ہے, تو بولیں او تھینک یو فار دی انفارمیشن, آئی لو اٹ. آپ کو لگ رہا ہے تھینکس فار ریمائنڈنگ, مجھے تو بہت پسند ہے. اس کے بعد کہ تم ایسے ایسے ہو, تو وہ او دیٹس یور اوپینین, یہ تو تمہارا خیال ہے, تمہارے خیال سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا. سو اگین واٹ یو ڈوئنگ از کہ آپ نے یو اسٹیٹ دا ٹروتھ کہ یہ تمہارا اوپینین ہے یا تمہارا خیال ہے, اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا. سو اگین دا چائلڈ از asserting themselves, saying کہ یہ میری اسپیس ہے, یہ میری شخصیت ہے, یہ میں ہوں, مجھے میری اسپیس میں تمہارے کچھ بھی کہنے سے فرق نہیں پڑ جائے گا. دیٹس کالڈ asserting yourself. تو یہ آ جائے گا پلاننگ فیز کے اندر. اس کے علاوہ سمپل اور اس طرح آپ اپنے بچے کے ساتھ برین اسٹارم کریں اور بہت سارے ڈفرینٹ جملے اکٹھے کر لیں جو بچہ ان سچویشنز میں کہہ سکتا ہے. سمپل باتیں ہو سکتی ہے, تھینکس فار دی انفارمیشن, او تھینک یو تم نے مجھے انفارمیشن دے دی ہے, آئی گاٹ اٹ. اس طریقے سے چھوٹا سا اسٹریٹ جواب دیا, زیادہ انگیج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بھی ایک assertive اسٹیٹمنٹ ہے جس میں آپ بیسکلی نو کہہ رہے ہیں اور آپ اپنی اسپیس کو آئیڈینٹیفائی کرا رہے ہیں کہ تم مجھ سے دور رہو. اچھا, اس طریقے سے یہ پلاننگ ہو گئی. اب میں اس میں ایگزامپل دیتی ہوں, وہ بچی کے ساتھ اب کیا کرتے تھے, بچی ان کی آنکھ میں آنکھ ملا کے ان کو کہتی تھی کہ او ریئلی تم میرے موٹاپے کا مذاق اڑا رہے ہو, سو واٹ اف آئی ہیو اے فیو ایکسٹرا پاؤنڈس, دیٹس دا ورک دیٹ آئی ہیو ٹو ڈو آن مائی سیلف. وہ کام ہے جو میں نے اپنے آپ پہ کرنا ہے, اس سے تمہیں کیا فرق پڑ رہا ہے. سو دس واز اے ویری گڈ وے جس سے اس نے اپنے آپ کو اسرٹ کیا, اور بچے نہ صرف اس کو بلی کرنا انہوں نے بند کر دیا, 1 سال بعد وہ اس سے دوستی کرنے کی کوشش کرے. پلاننگ آف دی اسٹیٹمنٹ سے ایک بہت اور امپورٹنٹ بات ہے کہ بچے کو یہ سکھانا کہ ریپیٹیشن جو ہے نا, جسے کہتے ہیں سم ٹائمز ریپیٹ لائک اے بروکن ریکڈ, یعنی جب ایک کیسٹ کی ٹیپ نہیں پھنس جاتی, جب آپ اس طرح سے دیکھیں کہ ایک گانا ریپیٹ کے اوپر بار بار ایک آواز لگتی رہتی ہے, یہ بھی پارٹ آف asserting yourself ہے. اگر آپ نے نو کہہ دیا نا, تو بچے کو کہیں ایک ٹیپ جو پھنسی ہوئی ہوتی ہے اس کی طرح آپ نے بالکل اسٹریٹ فرم ہو کے آپ نے کہنا ہے نہیں, یہ مجھے نہیں ایکسیپٹیبل. تو یہ بے شک آپ کو ریپیٹ بھی کرنا پڑے تو آپ ریپیٹ کریں. دیٹس آلسو پارٹ آف بینگ assertive. ریپیٹیشن لائک اے بروکن ریکڈ, اگر آپ کو بار بار اس بات کو ریپیٹ کرنا پڑے ان سے آنکھیں ملا کے, تو ڈو اٹ. اور بغیر غصے میں آئے, ایموشنل ہوئے بہت زیادہ,
بالکل صاف آپ نے کہہ دیا نو دس از انکسیپٹیبل, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ایکسیپٹ اٹ. اور پھر کیا کر لو گے؟ دس ول بی رپورٹڈ. اچھا کس کو رپورٹ کرو گے؟ جیسے ہی آپ کو لگے کہ وہ آپ کو فزیکلی اٹیک کرنے لگے ہیں, so you say this is unacceptable, this will be reported. Then you do have to retreat and get your safe distance. بچے کو یہ سکھانا بہت ضروری ہے کہ asking for help is not a weakness. یہ بھی پلاننگ میں آ جاتا ہے کہ asking for help is all about identifying your safety. کہ اگر آپ نے جا کے ٹیچر, پرنسپل یا امی کو بتایا ہے یا ابو کو بتایا ہے, that is not a sign of weakness. اس پہ ہم آ جاتے ہیں تھرڈ اسٹیپ کے اوپر. ہم بات کریں گے کہ ہم نے ایڈوکیسی کے اندر کیا اسٹیپس لینے ہیں. اس میں کچھ مجھے پتہ ہے کہ کچھ بیریئرز آ جاتے ہیں سسٹم کے, سو ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ. بٹ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بچے کو آپ نے یہ ضرور یقین دلانا ہے کہ asking for help, مدد مانگنا از اے سائن آف اسٹرینتھ. اور میں یہ کمپلیٹلی مکمل طریقے سے انڈرسٹینڈ کرتی ہوں کہ بچوں کو لگتا ہے کہ اگر ہم اپنے پیرنٹس کو بتائیں گے تو وہ شاید بہت زیادہ ایشو کریٹ کر دیں گے اور ہم بہت پرابلم میں پھنس جائیں گے. تو بچے اس ڈر سے بتاتے نہیں ہیں. تو اکثر بچے جب میرے کلینک میں آتے تھے تو پھر وہ پیار سے اگر آپ پوچھتے ہو سو دین دے اوپن اپ. تو پھر جب بچے کو یہ ایکسپلین کرنا بڑا ضروری تھا کہ بیٹا آپ کی جو امی ہیں ان کا آؤٹ آف پروپورشن ریئیکشن نہیں ہوگا, سو ڈونٹ وری, یو ناٹ گونا بی ویک بائی ٹیلنگ یور مام, یو اونلی گوئنگ ٹو ہیو ڈسکشن سو یو کین کم اپ ود دا پلان ود یور مدر. دوسرا اسٹیپ آ جاتا ہے کہ اب آپ نے کچھ ایسے اسٹیپس لینے ہیں جس سے ہم بچے کو امپاور کریں گے. اب یہاں پہ میں آپ کو ریفرنس دوں گی کچھ ریسرچ اسٹڈیز کا کہ ریسرچ نے یہ شو کیا ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو پروٹیکٹیو ہوتی ہیں, جو بچوں کو پروٹیکٹ کرتی ہیں کہ وہ بلیز کا وکٹم نہ بنے. سو اس میں آ جاتا ہے کہ بچے کی سینس آف سیلف ایفیکیسی ہونی چاہیے. سو بچہ شوڈ فیل کہ بچہ ویک نہیں ہے, بچے کے اندر کچھ بہت ساری کوالٹیز ہیں, بہت ڈفرینٹ قسم کی ہابیز ہیں, انٹرسٹ ہیں اور اسٹرینتھس ہیں جن کی بیسس پہ بچہ خود میں کچھ خود اعتمادی فیل کرے. تو دیٹ کین بی اے سائن آف پروٹیکشن اگینسٹ دا بلیز. اس کے علاوہ بچے کی اگر پیئر سپورٹ ہے, بچے کے اگر کچھ دوست ہیں جو اس کے ساتھ سملر انٹرسٹ ہیں اور اس کی کوئی سپورٹ ہے, تو پھر وہ لیس لائکلی ہوتا ہے کہ اس کی بلنگ ہو. اسی چیز میں آ جاتا ہے کہ اگر وہ اکیڈیمکلی اچھا پرفارم کر رہے ہیں تو وہ ان کے لیے ایک سائن آف اسٹرینتھ بن جاتا ہے. تو پوری بات کی ایک سمری یہ ہو گئی کہ ہمیں اپنے بچے کو امپاور کرنا ہے, بچے کو اتنا اسٹرانگ فیل کرانا ہے کہ وہ اپنے آپ میں خود اعتماد ہو اور نہ پریشان ہو کہ بلیز اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, کہ وہ ان کے ساتھ آنکھیں سے آنکھیں ملا کے کھڑے ہونے کی اس میں ہمت ہو. اب کیسے کرتے ہیں بچے کو امپاور؟ تو آپ بیٹھ جائیں, بچے سے ڈسکس کریں. پہلے تو آپ یہ کر لیں کہ جو ڈفرینسز ہیں دیٹ از ناٹ اے ویکنیس. پہلے تو بچے کو یہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کرا دیا, ہاں ٹھیک ہے وہ تمہاری ہائٹ کی وجہ سے تم پہ پک کر رہے ہیں, تمہاری آواز کی وجہ سے, وزن کی وجہ سے, واٹ ایور جو بھی ہے, یہ آپ کی ویکنیس نہیں ہے, یہ تو آپ کی اسٹرینتھ ہے. ہر ایک کا جو یونیک کیریکٹرسٹکس ہیں وہ اس کی اسٹرینتھ ہوتی ہیں اور وہ ان کی پرسنالٹی کا ایک حصہ ہے جس کو وہ ہائی لائٹ کریں. آپ کے اندر تو اور بہت ساری چیزیں ہیں, وہ ساری خوبیوں کو بیٹھ کے لسٹ کریں, بچے کے ساتھ لسٹ بنائیں. اس کے بعد دیکھیں بچے کے کون سے انٹرسٹ ہیں اور دیکھیں ان کے اراؤنڈ کون سے بچے ہیں جس کے ساتھ ان کی دوستی کمپیٹیبل ہو سکتی ہے. بچے کو انکریج کریں کہ وہ کوشش کرے ان لوگوں کے ساتھ دوستی کرے جو ان کے ساتھ لائک مائنڈڈ ہیں. ان کی پلے ڈیٹس ارینج کریں, بچے کے ملنے کے اور مواقع ارینج کریں جس سے بچہ ان کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرے, سوشلائز کرے, تو تھوڑا سا سپورٹڈ فیل کرے کہ اس کی بھی کوئی بیکنگ ہے. اور بچے کو ڈفرینٹ ہابیز کے اندر انگیج کریں, دیکھیں بچے کی کیا سپورٹ ہے. دوبارہ سے میں آپ کو کلینک کے کیس کا اس ایکسپیرینس بتاؤں گی کہ اس بچے کے ہم نے دیکھا تھا کہ اس کو سنگنگ کا شوق تھا, ڈانسنگ کا شوق تھا, تو ہم نے ان انٹرسٹ کو ہائی لائٹ کیا اور بچے کو ان انٹرسٹ کی بیس پہ جتنے ایونیوز تھے وہاں پہ لے کے گئے. آپ نے سنگ کرنا ہے, آپ نے اسٹیج کے اوپر اس کو مواقع فیل کرائے, آپ کو ڈانس کا شوق ہے, فلانے کمپٹیشنس کے اندر انوالو کیا. سو بیسکلی آپ نے بچے کو امپاور کرنا ہے بیسڈ آن دیئر اسٹرینتھس اینڈ ریمائنڈ دیم that whatever they think is a weakness is not a weakness, that's their unique attribute. اس کو ہم نے wholly accept کرنا ہے. بچے کی اسٹرینتھس کی بیسس پہ ان کو لے کر جائیں, ایونیوز دیں جہاں جیسے بچے کو آرٹ کا شوق ہے آرٹ کی طرف لے کے جائیں, تلاوت کا شوق ہے اس کی پیک تک لے کے جائیں, لیگوز کا شوق ہے, ویڈیو گیمز کا شوق ہے, whatever the unique ان کے خاص ان کی خصوصیات ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں, ان کو نرچر کریں تاکہ بچہ امپاورڈ فیل کرے اور خود کو کچھ خود اعتماد فیل کرے. اسٹیپ آ جاتا ہے ایڈوکیسی. اب یہ تھوڑا سا ٹرکی ہے کیونکہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہمارے سسٹم کے اوپر. سو بچے کو ایک بلی سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے صرف بچہ اکیلے نہیں کر سکتا, یو نیڈ سپورٹ فرام دا ہول سسٹم. اور سسٹم میں آ جاتی ہے ٹیچر, کلاس ٹیچر, اس میں آ جاتی ہے اسکول کاؤنسلر, اس میں آ جاتی ہے اسکول کی پرنسپل, اسکول کی پوری ایڈمنسٹریشن اینڈ پیرنٹس. یہ سب ہیں بچے کی سپورٹ سسٹم جو ایڈوکیسی میں ہیلپ کر سکتے ہیں. میں نے جن مدرس کے ساتھ کام کیا تھا, بلیو اٹ اور ناٹ, دس آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ امیریکا,
ایون امریکہ کے اندر ایک اسکول تھا جو کہ پوری طریقے سے مدر کو اور چائلڈ کو سپورٹ نہیں دے رہا تھا، کیونکہ وہ اکثر کیا کہتے ہیں، بولنگ کو برش آف کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو بچے خود ہی فگر آؤٹ کر لیں گے، یہ ان کا اپنا پلے طریقہ ہوتا ہے، سو وی ڈونٹ لائک ٹو میک آر کڈس فیل ٹو ویک، تو ہم اس کے اندر انٹروین نہیں کریں گے. سو یو ہیو ٹو کال آؤٹ ایز اے پیرنٹ. اگر آپ کو اسکول سے اس طریقے کی بیک کلیش مل رہا ہے، آپ بہت کانفیڈنٹلی پرنسپل اور ٹیچرس کو اگین اسرٹ کریں گے، اگریسو نہیں ہوں گے، اسرٹ کرنا ہے کہ دس از کلیئر ہراسمنٹ اینڈ بولنگ. میرے بچے کو دھکا دیا جا رہا ہے اور میرے بچے کے اوپر ہنسا جا رہا ہے، یہ کمپلیٹ بولنگ ہے. اور میرے بچے کو اگر ٹیچرز اس سے پروٹیکٹ نہیں کریں گی، اسکول کلاس کے اندر بریک ٹائم کے اندر، کیا ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا سسٹم بولنگ کو پروموٹ کر رہا ہے. اور میں اپنے بچے کو اس طرح کے سسٹم میں نہیں رکھنا چاہتی. آئی وانٹ یو ٹو ٹیک دا اسٹیپس ٹو پروٹیکٹ مائی چائلڈ اینڈ میک شیور دیٹ دا بلیز ہیو کانسیکوینسز. تو آپ نے ان کو بتانا ہے کہ میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ جو بچے بلیز ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں ان کو کوئی کانسیکوینسز دیے جائیں. سو بچہ ایزیلی آپ کو نیمز جو ہیں وہ پرنسپل کے ساتھ ڈسکلوز کر سکتے ہیں. جس بھی طریقے سے دا چائلڈ فیلز کمفرٹیبل، دا نیمز شوڈ بی ڈسکلوز جو بچے بلنگ کر رہے ہیں. اینڈ ایف دا اسکول ڈز ناٹ سپورٹ یو، یو ہیو ٹو کنٹینیو ٹو ریپیٹ لائک اے بروکن ریکارڈ. جیسے میں نے کہا، ایسی کیسٹ جس کی ٹیپ پھنسی ہوئی ہے، اس طریقے سے آپ نے ریپیٹ کرنا ہے، نہ اگریسو ہوئے نہ پیسو ہوئے، آنکھ سے آنکھ ملا کے اسرٹ کرنا ہے، لیبل کرنا ہے آپ نے بیہیویئر. جو بات سچ ہے وہ سچ ہے کہ یہ بلنگ ہے، ہراسمنٹ ہے. دس شوڈ بی there should be significant consequences for those who are doing it. یا ان کو ڈیٹینشن ملے یا ان کو اسکول سے نکال دیا جائے جو بچے یہ بیہیویئرس کر رہے ہیں. یہ جو ایڈوکیسی ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کو کئی سال لگیں گے اسکولز اور سسٹمز کو پوری دنیا کو وہاں تک آتے آتے، مگر چھوٹی چھوٹی ایفرٹس ہیں جو ہیلپ کرتی ہیں. بلیو اٹ اور ناٹ، جس مدر کو میں سپورٹ کر رہی تھی اس نے اسکول کے لیول پہ جا کے بہت زیادہ ایڈوکیسی کی. ایز اے تھراپسٹ آئی forgot to add in the advocacy. Therapist can also help. I wrote a letter for the school. میں نے اسکول کے لیے لیٹر لکھا تھا کہ these and these things behaviors are happening اور یہ بچے کی mental health پہ فرق پڑ رہا ہے just because of bullying in school. The child needs more protection. اور ہم نے بڑا سمپل طریقے سے کچھ steps بھی لکھے تھے کہ بچے کو اس بچے کے ساتھ بٹھائیں اور اس کو بریک ٹائم کے اندر بھی ایک بڑی پارٹنر چاہیے جو اس کو پروٹیکٹ کر سکے اور اس کے ساتھ چلے. اس طرح سے بہت سارے جو بھی، اگین میں نے کہا آپ کی سچویشن یونیک ہوگی، ان کے حساب سے فلیکسیبل ہو کے ایک سسٹم، ایک میکینزم کریٹ کرنا ہے جہاں پہ جو بلی فری ہو. وہ ایک مدر کی آواز سے پورا اسکول بینیفٹ کیا. اس طریقے سے یو کین میک دیٹ ڈفرنس ٹو. یو کین ناٹ اونلی پروٹیکٹ یور چائلڈ، مگر آپ اسکول میں اور بہت سارے بچوں کو آئیڈینٹیفائی پروٹیکٹ کر سکتی ہیں. سو ایڈوکیسی کرنے میں اپنے بچے کے لیے آواز اٹھانے کے لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بچے کو ضرور بتائیں کہ اگین دس ول بی ڈن اسرٹیولی، ناٹ اگریسولی، ناٹ پیسولی. ہم اسرٹ کریں گے، جو بات سچ ہے ہم اس کو ظاہر کریں گے اور ہم آپ کے لیے سیف انوائرمنٹ کریٹ کریں گے. اینڈ یاد رکھیں، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایسا اسکول جو آپ کے بچے کو سیف نہیں کر سکتا، محفوظ نہیں کر سکتا، وہ اسکول شاید آپ کے بچے کے لیے اچھا نہیں ہے. سو یو پرابلی شوڈ تھنک اباؤٹ ریموونگ یور چائلڈ فرام دیٹ انوائرمنٹ. پھر یہ ایک آرگیومنٹ آتا ہے کہ نہیں یہ تو بڑی ویک سٹانس ہو گیا، آپ نے بچے کو اس کمپٹیشن سے نکال لیا. نو، دس از کالڈ سیلف پریزرویشن. جب بلنگ اس حد تک بڑھ جائے کہ بچے کی سیلف اسٹیم، اس کی کانفیڈنس سارا شیک ہو رہا ہے، دیٹ از ناٹ اے سیف انوائرمنٹ. آپ نے جا کے ایڈوکیسی بھی کی، اسکول نے آپ کو نہیں سپورٹ دی، اسکول نے آپ کی کلاس روم چینج کرنے تک نہیں آپ کی بات سنی. سو یو ہیو ٹو جسٹ ریموو یور چائلڈ فرام دیٹ سچویشن ٹو پروٹیکٹ اینڈ پرزرو یور سیلف. دس موو از ناٹ اے ویک موو، دس از اے سیلف پرزرویشن موو. اگر ایک سوسائٹی ہی اتنی ٹاکسک ہے، سو یو ہیو ٹو میک شیور یو آر ان اے سیفر انوائرمنٹ. Again, this will vary depending on your unique situation, your unique characteristics اور آپ کی اسکول کی انوائرمنٹ کیسی ہے، اس کی بیسس پہ آپ خود ڈیسیجن لیں گے. مگر بہت ضروری ہے کہ اپنے بچے کو سیف انوائرمنٹ پرووائڈ کریں، ان کو امپاور کریں، ان کو وہ اسٹیپس دیں جس سے وہ اپنے آپ کو اچھا فیل کر سکے، خود اعتماد فیل کر سکے. اینڈ جب بھی بولنگ ہو اس کو بڑے اسرٹیولی لیبل کر سکے، آئیڈینٹیفائی کر سکے، اور کسی کو بتانے کے لیے، مدد حاصل کرنے کے لیے گھبرائیں نہیں. تو شاید ہم پوری دنیا سے بلنگ کو تو ایریڈیکیٹ نہیں کر سکتے، ہم بلنگ کو ختم نہیں کر سکتے، مگر ہم اپنے بچے کو سکھا سکتے ہیں کہ کیسے بلیز کا سامنا کرنا ہے. اور جب
سچویشن حد سے گزر جائے تو کیسے ہم نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے, اپنے آپ کو سیف رکھنا ہے, اور ہم نے اس ٹاکسک انوائرمنٹ سے ایگزٹ لینا ہے. یہ ڈیسیجن آپ اور آپ کا بچہ مل کے کریں گے. اپنے سپورٹ سسٹم میں اور لوگوں کو بھی ایڈ کریں, ایک تھراپسٹ کو ضرور ایڈ کریں, ٹیچرز اور پرنسپل سے بات کریں تاکہ آپ کا بچہ سفر نہ کرے, کیونکہ اگر ہم بولنگ سے بچے کو نہیں پروٹیکٹ کرتے تو اس کے بہت زیادہ لانگ لاسٹنگ افیکٹس ایڈلٹ لائف کے اندر بھی نظر آتے ہیں. سو پلیز 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 بالکل بھی نہ گھبرائیں اپنے بچے کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. بولنگ ایسی چیز نہیں ہے جس سے آپ اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتے. دیر آر آلویز ویز اراؤنڈ اٹ. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, اور میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ملوں گی. اللہ حافظ.